अस्सलाम वालेकुम व्यूवर क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर पहले की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। इस वीडियो का उन्वान है शाहराह रेशम कराक्रम हाईवे। इस शाहराह को कराक्रम हाईवे, कराक्रम तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। करा का मतलब सयाह और करम का मतलब भरभरी चट्टानें या KKH के नामों से भी जाना जाता है। इस शाहराह की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। तकरीबन 850 किलोमीटर पाकिस्तान और 450 किलोमीटर का हिस्सा चीन में है। इसका सबसे बुलंद रास्ता खंजराह पास है, जिसकी बुलंदी 4650 मीटर है, 4650 मीटर। इसकी तामीर में तकरीबन 900 लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ी, जिनमें 810 पाकिस्तानी और 85 के करीब चीनी शहरी थे। इस शाहराह पर 99 बड़े पुल और तकरीबन 1708 छोटे पुल हैं। इस सड़क की तामीर में 8000 टन डायनामाइट और तकरीबन 80 मिलियन किलोग्राम सीमेंट इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि इस डायनामाइट के इस्तेमाल की वजह से इर्द गिर्द के पहाड़ों में कुछ दरारें पड़ गई हैं, जो कि लैंड स्लाइडिंग की एक वजह भी हैं। 1982 में जनरल ज़ियाउल हक और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने थाकोट के पुल से इस सड़क का इफ्तिताह किया था, जबकि आजकल इसे हसन अब्दाल से ही शाहराह रेशम कहा जाता है। हसन अब्दाल से मानसेरा 105 किलोमीटर। एबटाबाद ये शहर तफरीही मकामात और पिकनिक पॉइंट के लिहाज से माला माल है। यहाँ की मशहूर जगहों में शिमला हिल, हज़ारा आबशार, ट्विन आबशार, अम्ब्रेला आबशार, नमली मीरा आबशार, ठंडियानी, हरनू समुंदर खटा झील, चेयर लिफ्ट नवा शहर, हरनोई झील, नथिया गली, मुश्कपुरी, अलियासी मस्जिद और अयूबिया चेयर लिफ्ट काबिल ज़िक्र हैं। मानसेरा से दो रास्ते अलग होते हैं। एक वादी कागान की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरा बशाम की तरफ मुड़ जाता है। यही बशाम वाला रास्ता शाहराह रेशम है। सरन वैली, बाईपास, टॉप झील, शाहजेब और नारान कागान झील, सैफुल मलूक शिव मंदिर भी ज़िला मानसेरा में वाक़ हैं। शनक्यारी से बटग्राम 56 किलोमीटर। बटग्राम यहाँ बेशूरा की पहाड़ियों में बुद्ध मत के खंडरात मौजूद हैं। बटग्राम शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर दरिया को अबूर करने के लिए केबल कार मौजूद है, जो कि सिंगल तार पर चलती है। बड़े दिल और बुलंद हौसले वाले लोग इस केबल कार से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जनाब अली, क्योंकि सिंगल केबल पर जो कार चलती है उस पर बैठना कोई आसान बात नहीं है। बटग्राम से थाकोट 26 किलोमीटर। यहाँ पर दरियाए सिंध के ऊपर दरियाए सिंध का पुल है। यहाँ से जगलोट तक दरियाए सिंध आपके आसपास रहता है। सदर जनरल ज़ियाउल हक और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने इसी मकाम पर कराक्रम हाईवे इफ्तिताह किया था। थाकोट से बशाम 28 किलोमीटर। बशाम ये छोटी सी वादी रावलपिंडी और गिलगित के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। यहाँ से आप अलाई वादी, दबेर वादी और सवात, बरास्ता, अलपोरी और शांगला टॉप जा सकते हैं। अलाई वादी इस खूबसूरत वादी में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता थाकोट से, जबकि दूसरा बशाम से है। इस वादी में पख्तून सकाफ़त और मेहमान नवाजी कूट कूट कर भरी हुई है। बशाम से 2 किलोमीटर फासले पर कुंड पुल से जीप आसानी मिल जाती है, लेकिन अगर आप थाकोट वाला रास्ता अख्तियार करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मैसर होगी। बशाम से पटन 42 किलोमीटर। इस ज़रखेज़ इलाके में दरियाए चौआदरा और दरियाए पल्स का मिलाप दरियाए सिंध से होता है। यहाँ पेट्रोल पंप के किनारे शोहदा का यादगारी कुतबा लगा है, जिसकी तहरीर के मुताबिक यहाँ से गुज़रते वक्त इन शोहदा की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर हाथ उठाएं, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया था। पटन से दासू को मेला 80 किलोमीटर। यहाँ पर KPK और GB की सरहद है। यहाँ से पहाड़ और दरिया अपना रुख शाहराह से दूर कर लेते हैं। स्यू मस्जिद। दासू के करीब स्यू गांव में ये मस्जिद वाक़ है। 250 साल पुरानी लकड़ी से बनी हुई ये मस्जिद पुरानी तर्ज़ो तामीर और फ़न पारे को उजागर करती है। स्यू मस्जिद जाने के लिए बेहतरीन रास्ता को मेला है। दासू से शतियाल 38 किलोमीटर।
یہاں پر بلتی شینا اور بروشس کی زبان میں بہت سی تحریریں پتھروں پر نظر آتی ہیں۔ ان تحریروں کا تعلق 3 سے 7ویں صدی عیسوی اور قبل از تاریخ سے ہے۔ کچھ اور پرانی تاریخ دیکھنے کے لیے آپ کو دریا کے پار جانا پڑے گا۔ یہاں پر گاؤں سے مقامی دستکاریاں بھی خرید سکتے ہیں۔ شتیال برج سے آپ کو جیپ وادی داریل تک لے جا سکتی ہے، جو کہ شتیال سے 82 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ آثار قدیمہ کا مرکز ہے۔ شتیال سے چلاس 56 کلومیٹر۔ چلاس یہ ضلع دیا میر کا مرکزی مقام نانگا پربت کے دامن میں واقع ہے۔ چلاس سے 5 کلومیٹر دور ٹھک نالے کے پل سے ایک راستہ بابوسر ٹاپ کو جاتا ہے۔ اس علاقے میں گرم چشمے بھی موجود ہیں۔ چلاس کا شہر KKH سے 4 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ KKH مین کراکرم ہائی وے۔ یہ علاقے مختلف جنگلات، صنوبر، چلگوزہ، سالاجیت اور انگور کی وجہ سے مشہور ہے۔ چلاس سے رائے کوٹ پل 61 کلومیٹر۔ فیری میڈوز۔ رائے کوٹ پل سے دائیں طرف ایک ٹریک دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت کو جاتا ہے۔ 8126 میٹر بلند اس چوٹی کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ اس کے کئی رخ ہیں اور ہر رخ ایک الگ خوبصورتی اور وجاہت رکھتا ہے۔ 1953 میں آسٹریلیا کے کوہ پیما ہرمن بھل نے نانگا پربت کے اس رخ کی بیس کیمپ کو فیری میڈوز کا نام دیا۔ رائے کوٹ پل اور فیری میڈوز کے درمیان 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے آپ کو جیپ فنتوری اور تاتو کے گاؤں تک لے جاتی ہے۔ فنتوری کو مستنصر حسین تارڑ نے پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تاتو سے 3 گھنٹے کا پیدل ٹریک ہے۔ فیری میڈوز میں کیمپنگ، ہوٹلنگ اور ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ رائے کوٹ پل سے جگلوڈ 26 کلومیٹر۔ رائے کوٹ پل سے آگے اور تالیچی سے پہلے دائیں طرف نانگا پربت کا ویو پوائنٹ ہے۔ یہاں سے نانگا پربت کا بہت ہی صاف نظارہ ملتا ہے۔ ویو پوائنٹ کے قریب ہی گاشو فورٹ جھیل کا ٹریک ہے۔ کراکرم روڈ پر جگلوڈ چھاؤنی ہے، جبکہ جگلوڈ کا گاؤں روڈ سے 7 کلومیٹر دور پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہیں جگلوڈ سے ہی ایک روڈ سکردو کے لیے نکلتا ہے، جو دریائے سندھ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں سے دریائے گلگت کا آغاز ہوتا ہے۔ سکردو روڈ دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ استور۔ تالیچی سے ایک سڑک استور کے لیے نکلتی ہے۔ استور کی طرف نانگا پربت کا ایک اور رخ اور بیس کیمپ موجود ہے۔ استور روڈ پر جگلوڈ سے 10 کلومیٹر فاصلے پر بونجی گاؤں کے پاس سے ایک راستہ سرکون جھیل کو جاتا ہے۔ استور کراس کر کے چلم چوکی کے راستے دیوسائی بھی جایا جا سکتا ہے۔ راستے میں شیو سر اندی جھیل موجود ہے، جو کہ خوبصورت جھیلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس دیوسائی کو عبور کر کے آپ سکردو بھی جا سکتے ہیں، البتہ چلم سے سکردو تک یہ ایک جیپ ٹریک ہے۔ منی مرگ۔ چلم چوکی سے ایک راستہ منی مرگ کی طرف جاتا ہے۔ منی مرگ میں رینبو لیک ہے۔ منی مرگ کا یہ راستہ پرانے زمانے میں سری نگر سے گلگت ایجنسی تک کا آمدرفت کا ذریعہ تھا، اس لیے سیکیورٹی کے پیش نظر یہ علاقہ دیکھنے کے لیے آپ کا NOC لینا پڑتا ہے، جو کہ راولپنڈی استور سے مل سکتا ہے۔ ترشنگ ویلی۔ استور سے اس وادی کا فاصلہ 28 کلومیٹر ہے، جہاں آپ بذریعہ جیپ جا سکتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے ترشنگ کو بھی ایک خوبصورت گاؤں قرار دیا ہے۔ ایڈونچر سے بھرپور یہ راستہ آپ کو اپنے شہر میں لے لیتا ہے۔ نانگا پربت کے ساتھ ساتھ راما، چانگرا اور رائے کوٹ کی چوٹیاں بھی موجود ہیں، جن کے مناظر آپ کو سفر کی تھکان تک نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر ہوٹل اور کیمپنگ دونوں سہولت موجود ہیں۔ روپل ویلی۔ تریشنگ ویلی سے ایک پہاڑی اور ایک قسم گلیشیئر عبور کر کے آپ ہزاروں قسم کے رنگ برنگے پھولوں کی وادی میں آ جاتے ہیں۔ اتنا دلکش نظارہ کہ 1-2 دن رہنے کے لیے آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ روپل ویلی ارڈنگیل سے بھی بہت مشابہت رکھتی ہے۔ 3 ماؤنٹین رینجز۔ جگلوڈ سے تھوڑا سا آگے پڑی کے مقام پر روڈ کے دائیں کنارے ایک بڑا چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش کا ملاپ ہے۔ جگلوڈ سے گلگت 40 کلومیٹر۔
گلگت یہ شہر گلگت بلتستان کا مرکزی مقام ہے۔ مرزا حسن خان مرحوم فاتح گلگت کہلاتے ہیں۔ بلتستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہاں دنیا کی ہر سہولت میسر ہے۔ گلگت شہر کو کراس کر کے آپ وادی یاسین، پھنڈر ضلع گزر کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سے مزید آگے شندور کے میدان کو کراس کر کے چترال تک جا سکتے ہیں۔ دنیور، بگروٹ، شیہند اور نلدر گلگت کی قابل دید وادیاں ہیں۔ گلگت شہر سے 10 کلومیٹر پہلے دریائے گلگت کے عالم خان پل سے شاہراہ ریشم ہنزا کی طرف مڑ جاتی ہے۔ گلگت سے ہنزا 120 کلومیٹر۔ 3 گھنٹے کا یہ سفر زندگی کا یادگار سفر بن جاتا ہے۔ گلگت سے 8 کلومیٹر دور دنیور کا گاؤں ہے، جہاں سے وادی بگروٹ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ دنیور سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر جٹیال سے تھوڑا سا آگے دریائے ہنزا پر ایک جھولا پل ہے۔ اس پل کو عبور کر کے آپ وادہ نومل تک جا سکتے ہیں۔ نومل نلتر وادی کا دروازہ بھی کہلاتا ہے۔ آرمی یادگار: گلگت سے 35 کلومیٹر آگے رحیم آباد میں سڑک کے کنارے افواج پاکستان کی تعمیر کردہ ایک یادگار موجود ہے۔ یہ شاہراہ ریشم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی یادگار ہے۔ راکا پوشی ویو پوائنٹ: گلگت سے 66 کلومیٹر کے فاصلے پر نلت نامی گاؤں سے یہ چوٹی سر سے پاؤں تک نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اسی نلت گاؤں کو راکا پوشی ویو پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ راکا پوشی کراکرم ہائی وے پر 40 کلومیٹر تک آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ 7788 میٹر بلند یہ سفید معبد پاکستان کی 12ویں اور دنیا کی 27ویں بلند چوٹی ہے۔ مناپن، دیران اور نگر جیسے خوبصورت علاقے اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں۔ ان علاقوں میں سرسبز میدان، جنگلات، ندیاں، نالے، جھرنے اور دنیا کی سب سے بڑی گلیشیئر کا نقطہ آغاز واقع ہے۔ راکا پوشی اکثر اوقات دھند میں لپٹی رہتی ہے، اسی وجہ سے اسے مدر آف مسٹ بھی کہتے ہیں۔ وادی نلتر: نلتر جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک گلگت کے پاس سے گاؤں نمل سے نکلتا ہے، جبکہ دوسرا ہنزا کے پاس گاؤں نلت سے جاتا ہے۔ نلت سے 17 کلومیٹر کا جیپ ٹریک ہے۔ یہاں وادی میں کئی جنگل اور 4 جھیلیں ہیں۔ سکی ریزورٹ بھی ہے۔ چیئر لفٹ کے مزے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ وادی اشکومن ویلی اور ڈینیئر پاس جانے کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ پہلی اور چوتھی جھیل پر کیمپنگ کی جا سکتی ہے۔ ہندی کا پل: نلت سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر حسن آباد کراس کر کے ہندی لا پل آتا ہے۔ ہندی گاؤں میں واقع ہندی اسکول کے نیچے دریائے ہنزا کے کنارے یقوت جیسے قیمتی پتھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ پتھروں کے شوقین حضرات علی صبح اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ علی آباد: علی آباد ہنزا کا جنرل بس سٹینڈ ہے، جبکہ کریم آباد کچھ اونچائی پر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو کہ ہنزا کا مرکزی علاقہ کہلاتا ہے۔ ہنزا 900 سال سے ایک آزاد ریاست تھی۔ 1974 میں پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ 7000 میٹر سے بلند چوٹیوں راکا پوشی، دیران، گولڈن پیک اور التر پیک ہنزا کو باقی علاقوں سے منفرد بناتی ہے۔ ہنزا کے پانی میں آئرن کی مقدار کے علاوہ سونے کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا ہاتھوں سے بنا ہوا اونی کپڑا بفو بہت مشہور ہے۔ یہاں خوبانی، آلو بخارا، آڑو، انگور، سیب اور چیری کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کریم آباد: کریم آباد کا قدیم نام بلتت ہے۔ خشک میوہ جات، مقامی ملبوسات اور نگینوں کے حوالے سے یہ شہر بہت مشہور ہے، ویری فیمس۔ گارڈن پیراڈائز ہوٹل مقامی کھانوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ کیفے ڈی ہنزا کے اٹالین کھانے اور والنٹ کیک آپ پوری زندگی نہیں بھلا پائیں گے۔ مقامی کیک فٹیز بھی بہت اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے۔ بلتت قلعہ: پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کا بلتت قلعہ جو 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کے 62 دروازے ہیں۔ 1945 تک یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں کے زیر استعمار رہا تھا۔ بعد میں 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعے کو باقاعدہ طور پر بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اس قلعے کی طرز تعمیر تبت کی طرز تعمیر سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک قلعہ پوٹالا تبت کے شہر لاسا میں بھی ہے۔ مقامی تاریخ دانوں کے مطابق 15ویں صدی میں ہنزا کے حکمران نے بلتستان جسے تاریخی طور پر چھوٹا تبت بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی شہزادی سے شادی کی تھی
اور اس کے جہیز کے طور پر اس کے ساتھ آنے والے کاریگروں نے اس کی تعمیر نو کی تھی۔ قلعے کے سامنے ہی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں سے ایک راکھا پوشی نظر آتی ہے۔ التت قلعہ۔ التت قلعہ کے قدیم شہر کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق 47 عیسوی میں سلطنت کے ترقی پذیر اور زراعت سے وابستہ ترک قبیلے ہند سے ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس شہر کا پرانا نام ہنو کشال تھا، جس کا مطلب ہنو کا گاؤں ہے۔ ان کے مخلوط نسب کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یہاں کے مقامی لوگوں کی واضح خصوصیات کو دیکھ کر حیرانگی نہیں ہوتی۔ شاندار التت قلعہ ہنزا کے میروں شاہی خاندان نے تعمیر کروایا تھا تاکہ نگر کے میروں جڑواں ریاست کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ قلعہ 11ویں صدی سے پراکرم کے آگے آب و تاب سے کھڑا ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف کئی حملہ آوروں کے حملوں میں ثابت قدم رہا ہے، بلکہ تعمیر کے بعد آنے والے زلزلوں میں بھی اپنا وجود باقی رکھتا آیا ہے، جو کہ اسے اپنے دور کے حیرت انگیز اور فن تعمیر کی شاہکار تعمیرات میں سے ایک بناتا ہے۔ دروازے جان بوجھ کر صرف 5 فٹ اونچے بنائے گئے تھے تاکہ حملہ آور فوجیوں کو جھک کر اندر داخل ہونا پڑے تاکہ دفاعی سپاہی آسانی سے ان کا سر قلم کر سکیں۔ ایک اونچی پہاڑی پر بنی اس عظیم الجثہ عمارت کے فن تعمیر کے شاہکار اور اس کو مکمل کرنے میں لگی محنت اور جفاکشی کو دیکھ کر حیران تھا۔ اس دور کی ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جوخم بھرے کام کو 11ویں صدی میں تصور کرنا بھی میری سوچ سے باہر ہے۔ اعلیٰ درجے کی انجینئرنگ کا ثبوت پیش کرتی اپنے دور کی اس مضبوط ترین قلعہ بند عمارت کو ہنزا شہر کی جائے پیدائش اور دارالخلافہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ منفرد اور عمارت دریائے ہنزا سے 1000 فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کا واحد برج شکاری برج کہلاتا ہے، جسے خصوصاً دوران جنگ پورے علاقے کی نگرانی کرنے کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ وادی ہنزا کو ہمیشہ سے کائیوں، رس، روس اور چین کی فوجیوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ 1891 عیسوی میں برطانوی فوج روس کے کسی بھی قسم کے سیاسی دخل کو ختم کرنے کے لیے التت کی گلیوں تک آ پہنچی۔ برطانیہ کے قبضے کے اصول کے تحت ہنزا کی باغ دوڑ سابق چیف کے سوتیلے بھائی کے ہاتھوں میں ہی رہی، جس پر انگریزوں کو اعتماد تھا۔ تقسیم ہند کے بعد بھی ہنزا ایک شاہی ریاست تھی، لیکن یہ سلسلہ صرف 1972 تک چلا، جس کے بعد سماجی اور سیاسی اصلاحات نے شاہی خاندان سے اختیارات واپس لے لیے۔ التت قلعہ بعد میں آغا خان فاؤنڈیشن کو بطور تحفہ دے دیا گیا۔ ان کے ثقافتی محکمے نے قلعے کی بحالی کے لیے قابل تعریف کام کیا ہے، جو کہ 2007 سے سیاحی میوزیم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دوئی کار۔ کریم آباد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ موجود ہے، جہاں سے آپ کو سورج طلوع اور غروب ہونے کا خوبصورت نظارہ ملتا ہے۔ اس کی چوٹی ایگل نیسٹ کہلاتی ہے۔ گنیش۔ یہ ہنزا کا سب سے قدیم گاؤں ہے۔ یہ دریائے ہنزا کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں واچ ٹاور، کلاک ٹاور، پرانی روایتی مسجد اور روایتی مراکز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کریم آباد سے گلمٹ 34 کلومیٹر۔ گلمٹ ریاست ہنزا کا گرمائی دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ کھیتھڈرل اور ٹاور ماؤنٹین یہاں کی مشہور چوٹیاں ہیں۔ ترکش زبان میں گلمٹ کا مطلب پھولوں کی وادی ہے۔ روڈ کے پاس ہی گلمٹ کا گاؤں ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا علاقائی میوزیم بھی ہے، جہاں پر میئر آف ہنزا کی استعمال شدہ اشیاء اور ہنزا کا پرانا پرچم بھی موجود ہے۔ عطا آباد جھیل۔ 2010 میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں دریائے ہنزا کا راستہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے 42 کلومیٹر کا یہ ایریا ایک جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ شاہراہ ریشم کا بھی بہت سارا حصہ اسی جھیل کی زد میں آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ موٹر بوٹس کے ذریعے آمدرفت کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں پاکستان نے چین کے تعاون سے 14 کلومیٹر لمبی سرنگ تیار کر لی، جو کہ اب آمدرفت کے لیے کارآمد ہے۔ البتہ جھیل میں ابھی بھی آپ کشتی رانی کر سکتے ہیں۔ بورد جھیل۔ اس جھیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک نمکین جھیل ہے۔ گلمٹ کے نزدیک حسینی گاؤں کے شمال مغرب میں یہ جھیل 25 سے 30 منٹ کے پیدل راستے پر موجود ہے۔ گلمٹ سے پاسو 14 کلومیٹر۔ ششکوٹ کے نزدیک نوکیلی چٹانوں کا مجموعہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی بچے نے نوک والے پہاڑوں کی پینٹنگ بنائی ہو۔ یہ پسو کونز ہیں۔
بطورہ، پاسو، کوک اور لیگر کی چوٹیاں سر کرنے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ وادی شمشال اور بطورہ گلیشیئر کا آغاز سفر بھی یہیں سے ہے۔ پاسو سے سوست 26 کلومیٹر۔ یہ پاکستان اور چین کی ڈرائی پورٹ ہے اور اچھا خاصا تجارتی علاقہ ہے۔ کھانا، رہائش اور ہر ضروریات زندگی بآسانی مل جاتی ہیں۔ یہاں سوست میں پاکستان کسٹم اور امیگریشن آفس موجود ہے۔ یہاں سے شمال کی طرف اپر سوست کا گاؤں ہے۔ سوست سے وادی مسگر 15 کلومیٹر۔ گجال کا یہ علاقہ تاریخی نوادرات سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں پر چین اور افغانستان کے کئی درے بھی ملتے ہیں۔ یہاں پر 1 گھنٹے کے پیدل راستے پر چھوٹا سا قلعہ قلندر چند ہے۔ یہاں پر کئی دنوں کے پیدل ٹریک بھی ہیں۔ یہیں سے ایک راستہ چپڑسن گاؤں کے لیے بھی نکلتا ہے۔ وادی مسگر سے کھنجراب ٹاپ 70 کلومیٹر۔ درہ کھنجراب 1 مئی 1986 کو چین اور پاکستان کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان 1996 میں پاکستان کسٹم اور امیگریشن آفس باضابطہ طور پر سوست کے علاقے عافیت آباد میں قائم کیے گئے۔ 16,000 فٹ کی اونچائی پر موجود یہ دنیا کا بلند ترین کراسنگ بارڈر ہے۔ گرمیوں میں بھی یہاں پر ٹمپریچر نقطہ انجماد کے قریب رہتا ہے۔ کھنجراب نیشنل پارک 2269 مربع کلومیٹر کا یہ پارک شمالی ہنزہ کے علاقے گوجال میں واقع ہے۔ شاہراہ ریشم کا دیہا سے پاک چین بارڈر تک 50 کلومیٹر کا ٹکڑا اسی پارک میں آتا ہے۔ تھوڑی سی انٹری ٹکٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ یہاں پر یاک، مارموس، آئی بیکس، اڑیال اور مارکو پولو بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار برفانی چیتے بھی نظر آتے ہیں۔ ہائے برفانی چیتے بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں جناب۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو، بہت سی انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ تو دوستو ہم ہیں ہی آپ کو انفارمیشن مہیا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔